सीखेंगे। ये उसी सिलसिले की कड़ी है। हम जो देख रहे हैं हैवान की छाप और बाबल। हमने पिछले 2 हफ्तों से इसमें देखा कि हैवान की छाप जौन सी है वो खुदा की इबादत के साथ जौन सी है मुंसलिक है। हैवान की छाप जो है ये बयान करती है कि किस तरीके से आप खुदाए कदूस के मुयन करदा वक्त को अहमियत देंगे या शैतान ने जो उसके अंदर तब्दीलियां की हैं कलाम खुदा में उससे आप जौन से अपने आप को जो है उसके साथ मुंसलिक ठहराएंगे। हम ये देख रहे हैं कि शैतान ने किस कलीसिया के ज़रिए से जो है कलाम खुदा के अंदर तब्दीलियां की और खुदा के कलाम के दिन को जो सबत का दिन था उसको तब्दील किया, खुदा के अहकामात को आपसे पोशीदा रखा और उसके अंदर तब्दीलियां की। कलाम खुदा के अंदर 2 औरतों का जिक्र है। एक वो औरत है जो कि मुकद्दस है, खुदा की कलीसिया है। औरत खुदा की कलीसिया से जौन से उसको ताबीर किया गया है, वो मुकद्दस है, सफ़ेद लिबास ज़ेब तन किए हुए है। और दूसरी जौन सी है वो जो कलीसिया है वो औरत जो है उसे कहा गया है कि ये वो औरत है जिसने कलाम खुदा में मेजिश किया है। ये वो कलीसिया है और उस कलीसिया का ताल्लुक बाबल से है और उसी बाबल को हम जौन से जान रहे हैं कि वो बाबल जौन से किस तरीके से हम आज के मौजूदा वक्त में, क्योंकि बाबल जौन से वो सदियों पहले जो है नेस्तो नाबूद हो चुका हुआ है। आज कौन सी कलीसिया बाबल की तालीमात को लेकर आपको गुमराह करने का सबब ठहर रही है। हम जो उनसे जो आज देखेंगे इसके अंदर हम चलेंगे आज उस कलीसिया को तफसील के साथ जो है देखेंगे। हम देखते हैं कलाम खुदा के अंदर कि जब कभी कोई शख्स कोई कौम खुदा से रूगर्दानी करती है, खुदा उसको सजा देते हैं। हम देखते हैं कि बनी इस्राइल जो खुदा की चुनी हुई कौम है, जब बनी इस्राइल खुदा के हुक्मों को पामाल करती है, उन्हें अपने लिए मुकद्दम नहीं ठहराती, जो कि आज आपके पादरी हजरात आपको कहते हैं कि आपके लिए हुक्म मुकद्दम नहीं रहे, तो आपको वो खुदा की अदालत का सामना करने का मौजब ठहरा रहे हैं। बनी इस्राइल भी इसी गलतफहमी में थी और बनी इस्राइल को फाहिशा कहकर पुकारा गया। बनी इस्राइल को उस कलीसिया से ताबीर दी गई जो खुदा की नाफरमान कलीसिया है। और अगर कोई शख्स आपको ये कहता है कि कलाम खुदा के अंदर खुदा के अहकामात आपके लिए नहीं है, तो वो आपको उस फाहिशा के साथ जौन से मुंसलिक करता है। आए हम देखें बनी इस्राइल को। हम चलेंगे कलाम खुदा के अंदर और हम जो हवाला देखेंगे, हम यह हिजकिय्याह की किताब में चलेंगे पहले और 16वें बाब को देखेंगे। यह हिजकिय्याह की किताब और उसका हम चलेंगे 16वें बाब में और 26 से लेकर 32 आयात के अंदर हम देखेंगे। यह हिजकिय्याह 16वां बाब 26 से 32 आयत बनी इस्राइल की बेवफाई को बयान करती है। और देखें कि खुदा कदूस बनी इस्राइल को जो उनकी चुनी हुई कौम है, जो उनकी आंख की पुतली है, किस नाम से पुकारते हैं। और तूने अहले मिस्र अपने पड़ोसियों से जो बड़े कादावर हैं बदकारी की और अपनी बदकारी की कसरत से मुझे गजबनाक किया। बस देख मैंने अपना हाथ तुझ पर चलाया
اور تیرے وظیفہ کو کم کر دیا، اور تجھے تیری بدخواہ فلسطینیوں کی بیٹیوں کے قابو میں کر دیا جو تیری خراب روش سے شرمندہ ہوتی تھیں۔ پھر تو نے اہل اشور سے بدکاری کی۔ اشور نہیں ہے، ورڈ اشور ہے، شین کی ہے اس کے اندر عبرانی زبان میں۔ پھر تو نے اہل اشور سے بدکاری کی کیونکہ تو سیر نہ ہو سکتی تھی۔ ہاں تو نے ان سے بھی بدکاری کی، پر تو بھی تو آسودہ نہ ہوئی۔ اور تو نے ملک کنعان سے کسدیوں کے ملک تک اپنی بدکاری کو پھیلایا، لیکن اس سے بھی سیر نہ ہوئی۔ یہوہ خدا فرماتے ہیں، تیرا دل کیسا بے اختیار ہے کہ تو یہ سب کچھ کرتی ہے جو بے لگام فاحشہ عورت کا کام ہے۔ تو وہ قوم جو خدا کی چنی قوم تھی، جسے خدا نے چنا، جب وہ بدکاری کرتی ہے تو خدا اسے فاحشہ عورت کہہ کر پکارتے ہیں۔ تو کلیسیا جون سی ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں، وہ دو طرح کی کلیسیا ہیں۔ ایک جو پاک عورت ہے، جو کہ خدا کی کلیسیا ہے، جو خدا کے حکموں کے تابع ہے، سفید لباس اسے زیب تن کروایا جائے گا اور وہ خدا کے ساتھ سکونت کرے گی۔ ایک وہ عورت ہے جو فاحشہ عورت ہے، یہ وہ عورت ہے اس کلیسیا کی نمائندگی کرتی ہے جو خدا کے حکموں کی نافرمان ہے۔ لکھا ہے 31ویں آیت میں، اس لیے کہ تو ہر ایک سڑک کے سرے پر اپنا گوبند بناتی ہے اور ہر ایک بازار میں اپنا اونچا مقام تیار کرتی ہے، اور تو کسبی کے مانند نہیں، کیونکہ تو اجرت لینا حقیر جانتی ہے، بلکہ بدکار بیوی کے مانند ہے جو اپنے شوہر کے عوض غیروں کو قبول کرتی ہے۔ تو کلام خدا بڑا واضح ہے کہ ہر وہ شخص جو خدا کے حکموں کے تابع نہیں ٹھہرے گا، وہ اس جماعت، اس کلیسیا کا رکن ٹھہرایا جائے گا جس کو فاحشہ عورت سے تعبیر کیا گیا، اور اس کی عدالت کی جائے گی۔ آئیں دیکھیں، ہم یشیاہ نبی کی کتاب میں چلیں گے اور دیکھیں گے یشیاہ نبی کی کتاب، جہاں پہ خدا کی مقدس کلیسیا کو بیان کیا گیا ہے۔ ہم یشیاہ نبی کی کتاب 54ویں باب میں چلیں گے اور 5ویں 6 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ یشیاہ 54 باب 5ویں اور 6 آیت میں جب جاتے ہیں تو یہاں پہ اس پاک دامن عورت کو بیان کیا گیا ہے جو خدا کی مقدس کلیسیا ہے۔ کلام خدا بیان کرتا ہے یشیاہ 54 5ویں آیت میں، کیونکہ تیرا خالق تیرا شوہر ہے، ان کا نام رب الفواج ہے، اور تیرے فدیہ دینے والے اسرائیل کے قدوس ہیں، وہ تمام زمین کے خدا کہلائیں گے، کیونکہ تیرے خدا فرماتے ہیں کہ یہوہ نے تجھ کو متروکہ اور دل آزردہ بیوی کی طرح، ہاں جوانی کی متلوکہ بیوی کی مانند پھر بلایا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ عورت، بیوی کلیسیا کو بیان کرتی ہے۔ دو قسم کی ہیں، ایک فاحشہ جو خدا کی نافرمان ہے، یہ وہ کلیسیا ہے جو خدا کے حکموں کے تابع نہیں ہے۔ اگر آپ اس کلیسیا سے تعلق رکھتے ہیں جس کا پاسبان، جس کا سو کالڈ پجاری، جو اپنے آپ کو پادری کہہ کر پکارتا ہے، یا اپنے آپ کو کسی بھی عہدے سے جو ہے وہ بیان کرتا ہے، اگر وہ آپ کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ خدا کے حکم آپ خدا کے حکم کتابیں نہیں ہیں، تو آپ فاحشہ کسبی کی کلیسیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر آپ جو ان سے خدا کے حکم کتابیں ہیں تو خدا قدوس رب الفواج آپ کے شوہر ہیں، اور یہ شوہر آپ کو لینے آ رہے ہیں اگر آپ اس کلیسیا کا حصہ ٹھہریں گے۔ آئیں نئے نامے میں چلیں، دوسرا کرنتھیوں کے خط 11ویں باب اور دوسری آیت میں چلیں۔ دوسرا کرنتھیوں کی کلیسیا 11واں باب دوسری آیت بیان کرتی ہے، پالوس رسول فرماتے ہیں، مجھے تمہاری باب و خدا کی سی غیرت ہے
کیونکہ میں نے ایک ہی شوہر کے ساتھ تمہاری نسبت کی ہے تاکہ تم کو پاک دامن کنواری کی مانند مسیح کے پاس حاضر کروں۔ تو کلام خدا مختلف حوالوں کے ذریعے سے آپ کو بیان کرتا ہے۔ دو عورتیں کلام خدا کے اندر بیان کی گئی ہیں، ایک پاک دامن عورت جو کہ خدا کی کلیسیا کو ریپرزینٹ کرتی ہے، جس کے خالق خدا خود ہوں گے، جس کے شوہر خدا خود ہوں گے، اور وہ اپنی دلہن کو لینے آئیں گے اور دلہن اپنے شوہر کے ساتھ بسیرا کرے گی۔ دوسری عورت جو کسبی ہے، جو فاحشہ ہے، جو خدا کے حکموں کے تابع نہیں ہے، جو اپنے آپ کو خدا کے حکموں کے تابع نہیں ٹھہرانا چاہتی، اور حکموں میں سبت ایک ایسا حکم ہے جسے پیشتر کلیسیا توڑ رہی ہے۔ ایک بھی حکم جب آپ توڑتے ہیں تو آپ پوری شریعت کو رد کرتے ہیں، آپ اپنے خدا سے دور ٹھہرتے ہیں، اور آپ فاحشہ کسبی کی کلیسیا سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ سزا کے حقدار ٹھہرائے جائیں گے۔ کلام خدا کے اندر ہم ایک اور حوالے میں چلیں گے جسے بہت سارے لوگوں نے سنا ہے۔ افسیوں کی کلیسیا میں ہم آئیں گے، 5ویں باب 31 اور 32 آیت۔ بہت سارے لوگ اس بھید کو سمجھنے سے قاصر ہیں، لیکن یہ بھید جیسے کہ ہم نے پہلے سیکھا، یہ بھید اس رشتے کو بیان کرتا ہے جو باغ عدن میں آدم اور حوا کے درمیان خدا نے ٹھہرایا۔ اس رشتے کو جو ان سے خدا نے اس لیے ٹھہرایا کیونکہ خدا تیرے خالق، تیرے شوہر جو ان سے ہیں وہ ٹھہریں گے اور تو ان کی دلہن ٹھہرے گی۔ یہ شادی کا جو ان سا بندھن ہے، یہ وہ واحد بندھن ہے جو خدا نے تخلیق کائنات کے وقت مقرر کیا، اور اس لیے مقرر کیا کیونکہ خدا کو علم تھا کہ ایک دن خدا خود تیرے خالق، تیرے شوہر ٹھہرائے جائیں گے۔ آئے ہم 31ویں اور 32ویں آیت کو دیکھیں، افسیوں 5 باب۔ اس لیے کہ ہم ان کے بدن کے عضو ہیں، 31ویں آیت۔ اسی سبب سے آدمی باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا، اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے۔ اس لیے ایک جسم ہوں گے کیونکہ آپ مسیح کے اعضاء ہیں۔ اس لیے اعضاء آپس میں جڑ جائے گا۔ یہ آیت آپ کو ہرگز یہ نہیں کہتی کہ ماں باپ سے شادی کے بعد آپ نے علیحدہ ہونا ہے۔ بہت سارے لوگ اس آیت کو ناسمجھی کی حالت میں لیتے ہیں۔ 30ویں آیت واضح بیان کر رہی ہے کیوں آپ جو ان سے میاں اور بیوی جوڑے جائیں گے، کیونکہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کے اعضاء ہیں، اور یہ باغ عدن میں ٹھہرایا گیا تھا۔ جو عورت ہے وہ مرد میں سے نکالی گئی تھی۔ عورت مرد کا عضو ہے، اور جب تک یہ اعضاء آپس میں ملیں گے نہیں، وہ تخلیق جو کلام خدا میں تخلیق کائنات کے وقت ہوئی ہے وہ مکمل نہیں ہو پاتی۔ اور اس کو بیان کیا گیا ہے، یہ اس لیے ہے کیونکہ تیرا خالق جو تیرے خدا ہیں وہ تیرے شوہر جو ہے وہ ٹھہر سکیں۔ آئیں 32ویں آیت دیکھیں۔ یہ بھید تو بڑا ہے، لیکن میں مسیح اور کلیسیا کی بابت کہتا ہوں۔ یہ جو بیان کیا گیا ہے 30، 31، 32 میں، واضح پالوس رسول بیان کریں کہ یہ بھید ہے، اور یہ بڑا بھید ہے خدا کا، اور وہ واضح بیان کر رہے ہیں اس بھید کو۔ وہ کہتے ہیں یہ بھید تو بڑا ہے، لیکن میں مسیح اور کلیسیا کی بابت کہتا ہوں۔ تو اس لیے یہ جو شادی ہے، یہ زمین پر آپ کو پریکٹس کروائی جا رہی ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی سے جو آپ کا اعضاء ہے محبت نہیں رکھتے، کیونکہ کوئی بھی شخص جو عقل سے بے بہرا نہیں ہے
وہ اپنے جسم کو مارتا اور کوٹتا نہیں ہے۔ اگر آپ اچھے شوہر نہیں ہیں، اپنے اعضاء کی تعظیم اس سے محبت نہیں رکھتے، تو آپ اس بھید سے ناواقف ہیں، آپ مکمل نہیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر بیوی جو ہے، جو کہ اپنے شوہر کا عضو ہے، جو کہ شوہر کے ساتھ جب جوڑی جائے گی اور ایک تن ٹھہرے گی، اگر بیوی اپنے شوہر کی ہر بات میں تابع دار نہیں ہے، تو وہ ایسی اعضاء ہے جو گلنے اور سڑنے اور جلنے کے لیے چھوڑ دی جائے گی۔ یہ بھید تو بڑا ہے، کیونکہ جب تک یہ دو اعضاء مل کر ایک تن نہ ہوں گے، یہ دلہن نہیں بن پائے گی، اور دلہن نہ بن پائی تو دلہا جو خالق ہیں وہ ان کے شوہر نہیں کہلا پائیں گے۔ اس لیے یہ دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ایک تن ہونا نہایت ضروری ہے، تاکہ دلہن کا روپ ٹھہر سکے اور دلہن اپنے شوہر کے ساتھ بسیرا کرنے والی ٹھہرے۔ یہ ہے جو پالوس بیان کر رہے ہیں، یہ بھید تو بڑا ہے۔ ہم جو دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے کلیسیا کو عورت کہہ کر پکارا گیا ہے۔ ہم اس میں جو ہے مزید آگے جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں۔ ہم جو ہے چلیں گے اس کے اندر کلام خدا کے اندر مسیح کو جو ہے آپ نے دیکھا کہ دلہا کہہ کے پکارا گیا۔ آپ نے یشیع نبی کی کتاب کے اندر دیکھا۔ میں مزید حوالوں میں نہیں جاؤں گا، لیکن آپ کے لیے چھوڑے جاتا ہوں۔ متی رسول کی انجیل 9 باب کی 14-15 میں جائیں، وہاں پہ بھی جو ان سے جو یوحنا کے شاگرد آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے، اور مسیح بیان کرتے ہیں، اپنے آپ کو دلہا جو ان سے بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح مکاشفہ کتاب 12:1 میں آئیں اور 19 باب کی 7-8 آیت میں آئیں، تو وہاں پہ دلہا اور دلہن کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اب جب ہم کلام خدا کے اندر دیکھتے ہیں، ہم چلیں گے مکاشفے کی کتاب 12 باب اور اس کی پہلی آیت میں۔ مکاشفہ کی کتاب پہلا باب 12 باب اور اس کی پہلی آیت۔ جب آپ مکاشفہ 12 باب پہلی آیت میں آتے ہیں تو وہاں پہ جون سے کلام خدا بیان کر رہا ہے، پھر آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا، یعنی ایک عورت نظر آئی جو آفتاب کو اوڑھے ہوئے تھی، اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا، اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر۔ دوسری آیت بیان کرتی ہے، اور وہ حاملہ تھی اور درد ذہ میں چلاتی تھی اور بچہ جننے کی تکلیف میں تھی۔ اب یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ان سے ہیں وہ اس غلط فہمی کا شکار ہیں۔ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو عورت ہے، اس کو جو بیان کیا گیا ہے، یہ عورت جو ہے، یہ عورت مقدسہ مریم ہے۔ کلام خدا ہرگز جو ان سے بیان نہیں کرتا، کیونکہ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ یہ عورت جو بچہ جننے کو ہے، یہ عورت جو ان سی ہے، یہ مقدسہ مریم کو بیان کیا گیا ہے۔ مقدسہ مریم کو اس لیے بیان نہیں کیا گیا کیونکہ اس عورت کو جب آپ 12 باب کی 4 آیت میں چلیں اور اس کے بعد اس کی 6 آیت میں چلیں تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ یہ مقدسہ مریم کیوں نہیں ہے۔ یہ عورت خدا کی وہ کلیسیا ہے جو کہ پاک باز کہلائی جائے گی، جو کہ خدا کے حکموں میں کتابیں ٹھہرے گی۔ آئیں 12 باب کی پہلی آیت کو ایک دفعہ پھر سے پڑھیں۔
लिखा है फिर आसमान पर एक बड़ा निशान दिखाई दिया, यानी एक औरत नजर आई जो आफताब को ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव के नीचे था और 12 सितारों का ताज उसके सर पर। वो हामला थी और दर्द ज़ै में चिल्लाती थी और बच्चा जनने की तकलीफ में थी। अब ये खुदा की पाक दामन कलीसिया है, ये दुल्हन है जिसको दुल्हा लेने के लिए आएंगे। आए चौथी आयत में चलें और देखें कि ये मुकद्दसा मरियम क्यों नहीं है। लिखा है और उसके दुम ने आसमान के 23 तारे खींच के जमीन पर डाल दिए और वो अस्ता उस औरत के आगे जा खड़ा हुआ जो जनने को थी, ताकि जब वो जने तो उसके बच्चे को निगल जाए। अब वो ये औरत जौन सी है, जैसे ही बच्चा जनने के लिए जो है वो तैयार होती है तो अस्ता इस ताक में है कि वो बच्चे को खा जाए। और आप देखते हैं कि वो बच्चा जौन सा है वो मसाया को बयान किया गया है, वो दूल्हे को बयान किया गया है, ताकि वो दूल्हा जो है वो हमारे गुनाहों का कफारा देने वाला ठहरे। लेकिन लोग अब कहेंगे कि अगर दूल्हा मसीह है तो फिर औरत तो जौन सी है मसाया की मां ठहरी। लेकिन आपको छठी आयत जौन सी बयान करेगी कि ये औरत जौन सी है क्यों मरियम नहीं है। छठी आयत बयान कर रही है और वो औरत उस बयाबान को भाग गई जहां खुदा की तरफ से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी, ताकि वहां 1260 दिन तक उसकी परवरिश की जाए। 1260 दिन। अब पिछली दफा हमने देखा था कि खुदा के नजदीक जौन से कलाम खुदा जब इस तरह इस बयान करता है तो ये 1260 साल जौन से हैं कलाम खुदा के अंदर इनको बयान किया गया है। मरियम हरगिज हरगिज जौन सी है 1260 साल जिंदा नहीं ठहरी। और इसके आगे चल के और बहुत सारी जौन सी हैं आप देखेंगे कि ये खुदा की पाकदामन कलीसिया को जो है बयान किया गया है। हम जौन से दो तरह की औरतें कलाम खुदा के अंदर देख रहे हैं। एक वो औरत है जो कि पाक दामन है, जिसको सफेद लिबास दिया गया है, जिसके दूल्हा जो खालिक हैं खुदा हैं वो उसको लेने आएंगे और वो दुल्हन उनके साथ बसेरा करेगी। दूसरी औरत कस्बी है, दूसरी औरत जौन सी है वो करप्ट वुमन कह के पुकारी गई है। वो जौन सी है ऐसी औरत है जो खुदा के हुक्मों से अपने आप को जो है मुंसलिक नहीं करती, बल्कि उन पुजारियों की पैरोकार है जो उन्हें कहते हैं कि तुम पर खुदा के हुक्म नाफज नहीं है। आए हम मुकाशफे की किताब 17वें बाब में चलें। मुकाशफा की किताब 17वां बाब और हम जो पढ़ेंगे वो पहली आयत को देखेंगे, उसके बाद 15, 16वीं और फिर 19वें बाब में आएंगे। मुकाशफा की किताब 17 बाब की पहली आयत बयान करती है और उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे एक ने आकर मुझसे ये कहा कि इधर आए, मैं आपको उस बड़ी कस्बी की सजा दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी हुई है। अब आज हम इसको देखेंगे, अगर हमें वक्त ने इजाजत दी, कि वो कस्बी औरत किस तरीके से आज जौन सी है कौन सी कलीसिया का रूप धारे है। क्योंकि एक औरत, ये जो कस्बी औरत है ये कलीसिया है। हमने जो है कलाम खुदा में अभी तक सीखा है 2 औरतें हैं, पाक दामन औरत और एक औरत जो कस्बी कलीसिया है। और ये जो कस्बी कलीसिया है लिखा है कलाम खुदा में जो बहुत से पानियों पर बैठी हुई है। हम इसको देखेंगे पानियों से मुराद क्या है। हम चलेंगे 15वीं आयत में 17वें बाब की। कलाम खुदा में बयान करता है, फिर उन्होंने मुझसे कहा कि जो पानी आपने देखे जिन पर कस्बी बैठी है वो उम्मतें और ग्रोह और कौमें और अहले ज़बान। तो जो पहली आयत में आपने देखा था कि ये औरत, ये कस्बी औरत, ये खुदा की नाफरमान कलीसिया
جو بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہے، یہ پانی 15ویں آیت میں بیان کیا گیا کہ یہ پانی کیا ہیں؟ یہ امتیں ہیں، یہ گروہ ہیں، یہ قومیں ہیں اور یہ اہل زبان ہے۔ یعنی یہ کسبی عورت کا جو اثر ہے، اس کسبی عورت کی جو تعلیمات ہیں، اس کسبی عورت کی جو پجاری ہیں، اس کسبی عورت کے جو ماننے والے ہیں، وہ ایک جگہ پر نہیں ہے، وہ ایک علاقے تک محدود نہیں ہے، وہ ایک قوم تک محدود نہیں ہے، وہ ایک زبان میں صرف اس کی عبادت نہیں کر رہے، بلکہ کیا لکھا ہے؟ پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ جو پانی آپ نے دیکھے جن پر کسبی بیٹھی ہے، وہ امتیں اور گروہ اور قومیں اور اہل زبان۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کلیسیا جون سی ہے، یہ ورلڈ وائڈ کلیسیا ہے، یہ بہت بڑی کلیسیا ہے۔ یہ جو کسبی عورت ہے، جس کو کسبی عورت سے تعبیر کیا گیا ہے، اور یہ کلام خدا اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ 16ویں آیت بیان کرتی ہے، اور جو 10 سینگ آپ نے دیکھے اور وہ حیوان اس کسبی عورت سے دعوی رکھیں گے اور اسے بے کس اور ننگا کر دیں گے اور اس کا گوشت کھا جائیں گے اور اس کو آگ میں جلا ڈالیں گے۔ اب یہاں پہ کلام خدا کے اندر ہم اب چلیں گے ایک مرتبہ پھر 19ویں باب میں مکاشفے کی اور دوسری آیت کو دیکھیں گے۔ اس کسبی عورت کا سلوک بھی آپ نے دیکھ لیا ہے۔ لکھا ہے مکاشفہ 19:2 میں، کیونکہ ان کے فیصلے راست اور درست ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اس بڑی کسبی کا انصاف کیا جس نے اپنی حرام کاری سے دنیا کو خراب کیا تھا اور اس سے اپنے بندوں کے خون کا بدلہ لیا۔ تو کلام خدا بڑا واضح بیان کر رہا ہے کہ یہ کون سی کلیسیا ہے، کتنی بڑی کلیسیا ہے، کتنی قوموں میں یہ پھیلی ہوئی ہے، کتنی زبانوں میں اس کی جون سی ہے پرستش ہو رہی ہے، پیروی ہو رہی ہے۔ ہم نے اس کلیسیا کو دیکھنا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے یہ کلیسیا کون سی کلیسیا ہے۔ ہم کلام خدا کے اندر آج اس کلیسیا کو جانیں گے۔ وقت میں دیکھ لوں، وقت ابھی ہے ہمارے پاس۔ آئیں اس کلیسیا کو جس سے بڑا راز بابل سے تعبیر کیا گیا ہے، اس کسبی کو، اس کو دیکھیں، کیونکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ نہ صرف امیر ہے، قوت رکھتی ہے، اثر رکھتی ہے، پھیلی ہوئی ہے، بہت سی قومیں جون سی ہیں اس کی مطیع ہیں، اہل زبان اس کے مطیع ہیں۔ یہ کون سی کلیسیا ہے؟ آئیں دیکھیں۔ ہم آج حیوان کی چھاپ اور بابل کو دیکھ رہے ہیں، وہ بابل جو آج کلیسیا کا روپ دھارے ہوئے ہیں۔ یہ کلیسیا مکاشفے کی کتاب 17ویں باب کی 4 آیت میں آئیں گے۔ مکاشفہ 17:4 میں جب آپ جاتے ہیں، ہم نے پہلی 2 آیات کو ہم نے دیکھ لیا تھا، اب ہم جا رہے ہیں اس کی 4 آیت میں۔ لکھا ہے، یہ عورت ارغوانی اور کرمزی لباس پہنے ہوئے اور سونے اور جواہر اور موتیوں سے آراستہ تھی، اور ایک سونے کا پیالہ مکروہات یعنی اس کی حرام کاری کی ناپاکیوں سے بھرا ہوا اس کے ہاتھ میں تھا۔ اب یہ عورت آپ نے پہلے دیکھا تھا کہ یہ اس کا اثر و رسوخ، یہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ کلیسیا نہایت امیر کلیسیا ہے، صرف اثر نہیں ہے، یہ بہت بڑا امیر گروہ ہے۔ یہ کسبی جو ہے جس کلیسیا کی نمائندگی کرتی ہے،
یہ کلیسیا نہایت ہی امیر ہے۔ کون سا اس وقت کلیسیا، سو کالڈ کلیسیا، سب سے امیر ہے؟ یہ آپ کو دیکھنا ہوگا۔ جو سب سے بڑی ہے، جس کا اثر تمام قوموں کے اندر ہے، تمام اہل لغت میں ہے، بادشاہ اس کے مطیع ہیں، سونے جواہرات سے وہ راس ہے، کرمزی لباس اس نے پہنا ہوا ہے۔ کرمزی لباس کیوں پہنا ہے؟ یہ بھی ابھی ہم دیکھیں گے کہ کرمزی لباس یہ کسبی عورت نے کیوں پہنا ہے، اور آج کرمزی لباس کون پہنتا ہے اور کیوں پہنا جاتا ہے کرمزی لباس؟ کیونکہ لکھا ہے کہ اگر تیرے گناہ کرمزی رنگ کے بھی ہوئے تو وہ سفید اون کی مانند مٹا دیے جائیں گے۔ اس طرح سفید اون کی طرح ان کو، وہ کرمزی رنگ کو مٹا دیا جائے گا۔ آئیں دیکھیں 17ویں باب کی 9ویں آیت میں اس کا محل وقوع کہاں پہ ہے؟ مکاشفہ کی کتاب آج کے بابل کو بیان کرے گی۔ 17ویں باب کی 9ویں آیت، یہی موقع ہے اس ذہن کا جس میں حکمت ہے۔ ذہنوں کو آپ کے کلام خدا کہہ رہا ہے کہ کھولیں تاکہ حکمت آپ کے ذہن میں آ سکے۔ اندھوں کی طرح پیروی کرنا چھوڑ دیجیے۔ یہی موقع ہے۔ خدا نے آپ کو موقع دیا ہے۔ خدا آپ کی ہلاکت نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اس لیے وہ بیٹے کا روپ دھار کر آپ کا کفارہ دینے آئے۔ یہی موقع ہے اس ذہن کا جس میں حکمت ہے۔ وہ ساتوں سر 7 پہاڑ ہیں جن پر یہ عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ ساتوں سر 7 پہاڑ ہیں جن پر وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ آئیں دیکھیں آج کون سی کلیسیا کا وجود 7 پہاڑوں پر ہے؟ تو یہ روم کی کلیسیا ہے۔ روم شہر کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ روم شہر جون سے ہے، یہ 7 پہاڑوں پر قائم ہے۔ میں انگلش ٹرانسلیشن میں ان پہاڑوں کے نام لے دیتا ہوں۔ پہاڑوں کے نام جون سے جو ہیں جن پہ روم شہر آباد ہے، کویرینل ہل ہے، ویمنل ہل ہے، ایسکویلین ہل ہے، کیپیٹولین ہل ہے، 4 ہو گئیں، پلیٹین ہل ہے، کیلین ہل ہے، ایونٹین ہل ہے، اور سروین وال جو کہ پہاڑی ہے وہ ہے۔ یہ 7 پہاڑوں پہ جون سے یہ روم کو بیان کیا گیا۔ جو مکاشفہ 17ویں باب کی 9ویں آیت ہے جس چیز کو بیان کرتی ہے وہ آج روم ہے۔ اور روم سے کلیسیا کون سی ہے؟ آپ کو علم ہے کہ یہ کلیسیا بہت سے پانیوں پہ جو ہے پھیلی ہوئی ہے۔ آئیں دیکھیں ایک مرتبہ پھر 17ویں باب کی 1 اور 15ویں آیت میں۔ اور ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے، ایک نے آ کر مجھ سے یہ کہا کہ ادھر آئیں، میں آپ کو اس بڑی کسبی کی سزا دکھاؤں جو بہت سے پانی پر بیٹھی ہوئی ہے۔ ہم نے 15ویں آیت میں دیکھا کہ وہ پانی کون سے ہیں۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ جو پانی آپ نے دیکھے جن پر کسبی بیٹھی ہے وہ امتیں اور گروہ اور قومیں اور اہل زبان ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ وہ امتیں ہیں جن پر اس کلیسیا کا روم ہم نے نشاندہی کر لی۔ ہم نے دیکھ لیا کہ یہ کلیسیا روم میں ہے۔ 17ویں باب کی 9ویں آیت بیان کرتی ہے
اور یہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس کا اثر۔ آئیں دیکھیں کہ اس کا بابل سے تعلق کیا ہے۔ ہم 17ویں باب کی اب 5ویں آیت میں آئیں گے۔ کیوں ہم اسے بابل کہہ رہے ہیں؟ لکھا ہے 17ویں باب کی 5ویں آیت، اور اس کے ماتھے پر یہ نام لکھا ہوا تھا، راز بڑا شہر بابل، قصبیوں اور زمین کی مکروہات کی ماں۔ یہ یوحنان رسول کو مکاشفہ خدا کے فرشتہ جو ہے وہ دکھا رہے ہیں، رویا دیکھ رہے ہیں۔ بابل کا وجود نہیں ہے، بابل صدیوں قبل نیست و نبود ہو چکا ہوا ہے، کبھی دوبارہ تعبیر نہیں ہوا۔ تو یہ مقدس یوحنان یہ 17ویں باب میں 5ویں آیت میں کیوں جون سے ہے بڑا شہر بابل کا ذکر کر رہے ہیں؟ صرف یوحنان رسول نے بابل نہیں بیان کیا لفظ، کیونکہ اس وقت رومنز کی حکومت تھی۔ رومنز جو ان سے ہیں وہ حکمران تھے، یہودیوں سے سخت نفرت رکھتے تھے، اور یہودی خوف سے، ڈر کی وجہ سے ان کا نام نہیں لیتے تھے، اور اسی وجہ سے خدا نے مقدس یوحنان کو بابل راز کہہ کر انہیں آشکارا کیا کہ یہ راز ہے۔ بابل لکھیں۔ مقدس پطرس کیا لکھتے ہیں؟ آئیں پہلا پطرس 5ویں باب کی 13ویں آیت میں چلیں۔ پطرس رسول کی انجیل پہلا پطرس 5واں باب 13ویں آیت۔ جو بابل میں تمہاری طرح برگزیدہ ہے، وہ اور میرا بیٹا مرکز تمہیں سلام کہتے ہیں۔ بابل تو موجود نہیں ہے، کیوں پطرس رسول جو ہے لکھ رہے ہیں کہ جو بابل میں تمہاری طرح برگزیدہ ہے، روم کو بیان کر رہے ہیں۔ اور اسی لیے 17ویں باب مکاشفہ کی 9ویں آیت بیان کر رہی ہے، عین اس علاقے کی نشاندہی کرتی ہے جہاں سے اس قصبی نے کلیسیا کی ابتدا کی اور اس ساری دنیا میں پھیل گئی، اور یہ نہائی تھی اثر رسوخ اور امیر کلیسیا۔ آئیں دیکھیں بابل، قدیم بابل اور موجودہ بابل جو کہ روم ہے، ان کی مماثلت۔ جب ہم ان دونوں کی مماثلت دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بابل اپنے وقت کی عظیم جون سی ہے سلطنت تھی، اور روم اپنے وقت کی عظیم سلطنت تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بابل نے اسرائیل پر حملہ کیا اور اسرائیل کو تہ و تیگ کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رومنز جب اپنے وقت کی عظیم قوت تھی، اس نے بھی اسرائیل پر حملہ کیا، فتح کیا اور اسے تہ تیگ کیا۔ صرف اتنا نہیں کیا، بابل نے جب اسرائیل کو فتح کیا تو بابل نے جو کام کیا، انہوں نے پہلی ہیکل کو برباد کر دیا، کو مسمار کر دیا۔ اس کی جو پیشوا جو رومی حکومت تھی، اس نے دوسری مرتبہ
جو دوسری ہیکل تھی اس کو تہ تہ کر دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں ہوا، بابل نے جب ہیکل کو جلایا، تہ کیا، تو ہیکل کے جو لوازمات تھے، جو یوسٹینسلز تھے، جو سیکرڈ ویسلز تھے، جو پاک برتن تھے، انہیں اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ رومنز نے جب 70 میں بعد از مسیح ہیکل کی تباہی کی تو رومنز نے بھی یہی کیا۔ دونوں نے یروشلم کو مکمل طور پر تباہ کیا، اور دونوں نے یہودیوں کو اسیر کر کر اپنے ملک میں لے گئے۔ ایسے نہیں کلام خدا نشاندہی کر رہا اور عین نشاندہی کر رہا ہے تاکہ آپ کیا ہو سکیں، جو ذہن رکھتے ہیں وہ حکمت حاصل کر سکیں۔ آپ اپنے بند ذہن رکھیں گے، ذہن کو نہیں کھولیں گے، یہ آپ کا قصور ہے۔ ہم دوسری آیت میں چلتے ہیں، 17ویں باب کی۔ 17ویں باب کی دوسری آیت کرتی ہے کہ خدا کے اس مکاشفہ کتاب 17واں باب دوسری آیت لکھا ہے، اور جس کے ساتھ زمین کے بادشاہوں نے حرام کاری کی تھی اور زمین کے رہنے والے اس کی حرام کاری کی مے سے متوالے ہو گئے تھے۔ یہ حرام کاری کی مے کیا ہے؟ حرام کاری کی مے وہ تعلیمات ہیں جو بابلی تعلیمات کو مسیحیت کے اندر مغلوب کیا گیا۔ ہم یہ ہسٹری کے اندر جائیں گے، آج وقت نہیں ہے، اور ہم دیکھیں گے اور انہی کے نمائندوں کی کوٹیشنز کو دیکھیں گے جو یہ بیان کریں گے کہ کس طریقے سے بابلی تعلیمات مسیحیت کے اندر رائج کی گئی۔ یہاں پہ کلام خدا مکاشفہ 17ویں باب کی دوسری آیت جو آپ کو بیان کر رہی ہے کہ زمین کے بادشاہ اور زمین کے باشندوں نے اس میں سے اپنے آپ کو متوالا کیا۔ بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ زمین کے بادشاہ اس کے مطیع تھے، تابع دار تھے، یہ اتنی زیادہ پاورفل تھی رومن امپائر کہ زمین کے بادشاہ ان تعلیمات کو جس جس طریقے سے یہ پھیلاتی چلے گی انہوں نے قبول کیا، اور آج بھی اس کی نشانی آپ ویٹیکن سٹی کو دیکھتے ہیں کہ ویٹیکن سٹی روم کے اندر ایک انڈیپینڈنٹ علاقہ ہے اور اس کے اپنے نمائندے ہیں، اور دنیا کے بادشاہ حکمران آتے ہیں اور وہاں پر ان تعلیمات کے زیر اثر اپنے آپ کو آج بھی اس حرام کاری کی مے سے متوالا کرتے ہیں، بتوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ آئیں مکاشفہ 18ویں باب کی 9ویں آیت میں چلیں۔ لکھا ہے، اور اس کے ساتھ حرام کاری اور یاشی کرنے والے زمین کے بادشاہ جب اس کے جلنے کا دھواں دیکھیں گے تو اس کے لیے روئیں گے اور چھاتی پیٹیں گے۔ کسبی جو انسیت سدا قائم نہیں رہے گی، اس کی عدالت کا وقت جلد آ پہنچا ہے، اور اس وقت یہ بادشاہ اور زمین کے باشندے، اور اگر آپ ان میں شامل ہیں، اس قصبی کلیسیا کی بدعتوں میں اگر آپ شامل ہیں اور خدا کے حکموں کو ناچیز جانتے ہیں،
جو 10 احکام ہیں انہیں اپنے لیے مقدم نہیں ٹھہراتے، خدا کے مقرر کردہ دن سبت کو پامال کرتے ہیں، تو آپ اس دن ان رونے والوں میں شامل ہوں گے۔ آج ہم ادھر ہی جو ہے اس کو ختم کریں گے، وقت کی کمی کے باعث۔ ہم دیکھیں گے کہ اس نے بہت ساری کلام خدا کے اندر جون سی ہیں بدعتیں داخل کی۔ 3 بڑی بدعتوں کو جو ہم دیکھیں گے۔ ایک بدعت دوسرے حکم کی نفی، جس میں منع کیا گیا تھا بت پرستی کو، جس میں منع کیا تھا شبیہ کو، اس نے تمام دنیا میں پھیلا دی۔ آج ہر گھر میں اگر بت نہیں ہے جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، تو انہوں نے مسیح کی شبیہ رکھی ہوئی ہے، دوسرے حکم کی نفی کر رہے ہیں۔ اس نے اس بابلی تعلیمات کو پیشتر کلیسیا کے اندر پھیلا دیا کہ آپ مرنے کے بعد آسمان پہ جاتے۔ آج ہر کوئی شخص یہ کہتا ہے میرا باپ آسمان پہ چلا گیا، میری ماں آسمان پہ چلے گی، میری بیوی، میرا شوہر، میرا بیٹا، میری بیٹی آسمان پہ چلے گئے۔ جی بڑے خدا کے برگزیدہ لوگ تھے، اب وہ آسمان پہ بسیرا کر رہے ہیں۔ کلام خدا ایسا بیان نہیں کرتا۔ اور تیسری بڑی بدعت جو اس نے شامل کی خدا کی کلیسیا میں، اسے خدا کے مقدس کردہ دن، پاک دن، سبت کے دن سے جدا کر دیا۔ ہم یہ 3 بدعتوں کو اگلی دفعہ دیکھیں گے، اور ہم ہسٹری سے انہی کی زبانی ان کو جانچیں گے کہ انہوں نے کس طریقے سے اس دنیا کو اپنی حرام کاری کی میں سے متوالا کیا۔ خدا ہم سب کو توفیق بخشیں، یہ موقع ہے، اپنے ذہنوں کو کھولیں اور حکمت سے آشکارا ہوں۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔